हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है लियाकत और आप देख रहे हैं खुफिया राज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि हमारी आज की जदीद साइंस इस कायनात में किस जगह खड़ी है। हमारी पूरी कायनात यूनिवर्स का फैलाव कितना है, चांद, सूरज, सितारे, प्लैनेट्स क्या होते हैं और ये हमसे कितने फासले पर हैं, और हमारा ख्वाब इन प्लैनेट्स पर जाने का कब पूरा होगा, और दुनिया की सबसे तेज़ तरीन चीज़ क्या है, और साइंसदान कायनात के फासलों को कैसे ठीक तरह से नापते हैं। मज़ीद मालूमात से पहले वीडियो को लाइक, खुफिया राज चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, जब मैं बचपन में छोटा था, तकरीबन 6 साल का था, तो मैं अपने घर के टेरेस पे सोता था। वहाँ पर जब रात के 11-12 बजे 2 बजे तक मैं इन चांद, जगमगाते आसमान, चांद, सूरज, सितारों, इन सब चीज़ को ऑब्ज़र्व किया करता था और इंतहाई तजस्स मुझे होता था कि आखिर ये हमसे कितने फासले पर हैं और ये कितने बड़े हैं, कितनी दूर हमसे ये वाक़या हैं, और क्या मैं कभी इन पर पहुंच पाऊंगा, क्या मैं कभी इनको छू पाऊंगा, क्या इन पर भी हमारे जैसे इंसान आबाद होंगे, और अगर आबाद होंगे तो उनका तर्ज ज़िंदगी क्या होगा, वो किस तरह के दिखते होंगे, कैसे होंगे, क्या हम इंसान कभी इन तक पहुंच पाएंगे, और ये गिरते क्यों नहीं, ये किस चीज़ पे खड़े हैं। शायद उस वक्त मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं था, लेकिन आज हम इस वीडियो में इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। स्पेस की बात करने से पहले हम ज़रा ज़मीन पर दौड़ने वाली चंद चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करना ज़रूरी समझेंगे कि ज़मीन पर दौड़ने वाली हमारी ये इंसान की मैन्युफैक्चर की हुई चीज़ें कितनी रफ्तार रखती हैं। सबसे पहले आएंगे हम मोटर बाइक की तरफ, जिसका नाम है डॉज टॉमहॉक, जिसकी रफ्तार 560 किलोमीटर पर घंटा की है। फिर हम गाड़ियों में आएंगे बुगाटी चेरोन स्पोर्ट की तरफ, जिसकी रफ्तार 1064 किलोमीटर है। फिर आते हैं फ्रेंच ट्रेन की तरफ, SNCF TGV डोप्लेक्स, जिसकी रफ्तार 320 किलोमीटर पर घंटा है। उसके बाद हम एयरक्राफ्ट की तरफ आएंगे माइकॉन MiG-31 की तरफ, जिसकी रफ्तार 3000 किलोमीटर पर घंटा रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, ये तो होगी ज़मीन पर दौड़ने वाली इंसान की मैन्युफैक्चर की हुई एशिया की रफ्तार। तो बातें हम स्पेस की तरफ। इंसान का बनाया हुआ तकरीबन 2018 की बात है। 2018 में ये पार्कर सोलर प्रॉब जो है कि स्पेस का रोबोट खलाई जहाज़ है, जिसकी रफ्तार 2,41,200 किलोमीटर पर घंटा रिकॉर्ड की गई है। ये स्पेस की किसी खलाई जहाज़ की स्पेस में तेज़ तरीन रफ्तार है। और अब हम आएंगे अपोलो 11 की तरफ, जो कि 16 जुलाई 1969 को शाम 6:32 पर चांद की तरफ अपनी मंजिल मकसूद पर रवाना हुआ। इसमें कुछ खलाबाज सवार थे और ये खलाई जहाज़ अपोलो 11 4 दिन और 6 घंटे की मसाफत तय करने के बाद बाल आखिर चांद पर कामयाबी से लैंड किया। दोस्तों, यकीनन ये चांद पर इंसान के पहुंचने की एक अजीम कामयाबी थी, जो कि इंसान अरबों साल से चांद पर जाने का ख्वाब देखता आ रहा था। और एक काबिल ज़िक्र वाक़या हम यहाँ पर बयान करना ज़रूरी समझेंगे कि जो शख्स इस चांद गाड़ी में अपोलो 11 में सवार था, जिसने सबसे पहले चांद की सतह पर कदम रखा, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। ये एक अंग्रेज़ खलाबाज था। जब इसने खला पर चांद की ज़मीन पर पैर रखा तो इसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो इसको पता नहीं चला, और बाद में इसने जब गौर किया तो अल्लाहु अकबर यानी कि अजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो हैरानी की बात यह है कि चांद पर रेडियो फ्रिक्वेंसी के ना होने की वजह से
کوئی بھی کسی بھی قسم کی آواز وہاں پر سنائی نہیں دے سکتی۔ پھر اس نے کچھ وہاں پر ایکسپیریمنٹس کیے سائنس کے، اور اس کے بعد اس نے جب زمین کی طرف دیکھا تو ساری زمین اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی سوائے خانہ کعبہ کے، جو کہ نور سے جگمگا رہا تھا۔ تو دوستو شاید آپ میں سے کچھ دوستوں کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ وہی نیل آرمسٹرانگ ہے جو کہ واپس زمین پر آیا، اور جس نے ان حقائق سے، اسلام کی سچائی سے انسپائر ہو کر بالآخر اسلام قبول کیا اور ایک ایز اے مسلم اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ بات کہیں سے کہیں اور نکل گئی، ہم آتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف کہ اپولو 11 کی رفتار 3000 کلومیٹر پر گھنٹہ ایوریج نوٹ کی گئی چاند پر جانے کے سفر کے دوران۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آج کی جدید ترقی یافتہ سائنس بھی کائنات کی وسطوں میں جانے کے لیے، کائنات کی گہرائیوں میں جانے کے لیے یا انسانی آبادیوں کو بسانے کے لیے آج بھی اس کے پاس ریسورسز نامکمل ہیں۔ تو انسان کی مینوفیکچر کی ہوئی چیزوں کی رفتار انتہائی کم ہے، اس لیے سائنسدان کائنات کی گہرائیوں کو ناپنے کے لیے روشنی کی رفتار کا سہارا لیتے ہیں۔ دوستو دنیا میں کائنات میں ہر چیز سے زیادہ روشنی کی رفتار تیز ہے، اسی لیے سائنسدان روشنی کی رفتار سے ہی کائنات کے فاصلوں کو ناپتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم آئیڈیا دیتے ہیں کہ روشنی کی رفتار کتنی ہے۔ دوستو اسی طرح روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، 1 منٹ میں 1 کروڑ 80 لاکھ، 1 گھنٹے میں 25 ارب 92 کروڑ، مہینے کے 30 دنوں میں 77 خرب 33 ارب کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ اسی طرح روشنی تقریباً 1 سال میں 933 خرب 12 ارب کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ دوستو اگر ہم حساب لگائیں کہ یہ جو روشنی 1 سال میں 933 خرب 12 ارب کا کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے تو کلومیٹر کے حساب سے یہ فگرز کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے سائنسدان اس روشنی کے 1 سال کے سفر کو 1 لائٹ ایئر یعنی کہ اردو میں جس کو 1 نوری سال بولتے ہیں، سائنسدان روشنی کے 1 سال کے سفر کو 1 لائٹ ایئر 1 نوری سال بولتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آسمانی بجلی کی رفتار زیادہ ہے یا پھر روشنی کی، تو یہ روشنی اور آسمانی بجلی ایک ہی فارم سے نکلتی ہیں، الیکٹرو میگنیٹک فارم سے، اس لیے ان کی رفتار ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی بجلی جو کہ تاروں کے ذریعے ٹریول کر کے آتی ہے، اس کی رفتار آسمانی بجلی اور روشنی کی رفتار سے انتہائی کم ہوتی ہے۔ روشنی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ یہ 1 سیکنڈ میں زمین کے ارد گرد 23 چکر لگا سکتی ہے۔ اور ہم بات کریں گے کچھ ہمارے سولر سسٹم، گلیکسیز اور پلینٹس کی کہ آخر یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا سورج ایک ستارہ ہے اور ہماری زمین ایک پلینٹس ہے۔ ستارہ خود روشن ہوتا ہے، اس میں آگ جل رہی ہوتی ہے، اور جبکہ سیارے پلینٹس یعنی کہ جیسے کہ ہماری زمین ہے، اس پر یہ خود نہیں روشن ہوتا بلکہ یہ سورج اور کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور سٹار اور پلینٹس میں یہی فرق ہوتا ہے، سٹار خود چمکتا ہے اور روشنی دیتا ہے، اور پلینٹس ایسا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ دوستو ایک سولر سسٹم میں ایک سورج اور کافی سارے پلینٹس ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارا سورج اور ہماری زمین جیسے پلینٹس، جو کہ ہمارے سولر سسٹم میں 12 پلینٹس ہیں اور ان کے اپنے اپنے چاند ہیں۔ ہمارے سولر سسٹم میں ایک سورج، 12 سیارے اور 193 ان کے اپنے اپنے چاند ہیں جو کہ ان 12 زمینوں کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری زمین کا ایک ہی چاند ہے جو ہم رات کو روزانہ دیکھتے ہیں، اور ہمارے ہی سولر سسٹم کے سیارے مشتری کے کل 63 چاند ہیں جو کہ اس کے آس پاس ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ تو ہمارے سورج جیسے سٹارز ہماری ملکی وے گلیکسی میں اربوں ایسے سٹارز ہیں، اور ان کے گرد چکر لگانے والے پلینٹس جیسا کہ ہماری زمین خربوں کی تعداد میں موجود ہے۔ سائنسدانوں کے ایک اندازے کے مطابق ہمارے اس پورے یونیورس، ہماری اس پوری کائنات میں
تقریباً 2000 ارب کے قریب ہماری جیسی گلیکسیز موجود ہیں، اور ان کے ایک ایک گلیکسی میں اربوں ہمارے سورج جیسے ستارے اور کھربوں ہماری زمین جیسے سیارے پلینٹس ان گلیکسیز میں موجود ہیں۔ تو اب آتے ہیں دوسرے سیاروں پر انسانی آبادیوں کو بسانے کی بات پر۔ اکثر ہم نے نیوز یا چینل یا اخبار میگزینز میں سنا ہوگا کہ کبھی انسان چاند پر آبادی بنانے جا رہا ہے، کبھی وہاں پر کوئی جگہ وغیرہ بکنا شروع ہو گئی ہے، کبھی مریخ پر ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ابھی فی الحال بکواس ہیں، بیکاز انسان کو ان سیاروں پر رہنے کے لیے 3 بنیادی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے: ہوا، پانی اور گیس، جبکہ ان چاند پر اور مریخ پر ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہاں البتہ مریخ پر کچھ برف وغیرہ کے آثار کے شواہد ملے ہیں، لیکن یہ ابھی انسانی حیات کے لیے ناکافی ہیں۔ تو چنانچہ اگر ہم ارادہ کر ہی لیتے ہیں کہ ہم نے مریخ پر جانا ہی جانا ہے، تو ہمارے پاس ان روبوٹکس خلائی جہازوں کے علاوہ ایک اپولو 11 ہی بچتا ہے، جس کے ذریعے ہم کچھ انسان اس میں بٹھا کر مریخ کے سفر پر روانہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایک زندگی جو اپنی انسان کی تقریباً کل 60 یا 70 سال کے لگ بھگ زندگی ہوتی ہے انسان کی، اس زندگی میں جانا تو ممکن ہے، اس کو کئی زندگیاں لینی پڑیں گی مریخ پر جانے کے لیے، کیونکہ اس کی 3000 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے 77 لاکھ کلومیٹر سفر ایک زندگی میں طے نہیں ہو سکتا۔ تو اگر واقعی انسان کو باقی کائنات کو چھاننا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے انہوں کو کوئی محفوظ پلینٹس کی تلاش کرنی ہے، یا اپنی آنے والی نسلوں کو سیو کرنا ہے، تو ان کو لازمی ہماری اس جدید سائنس کو لازمی ایسی سواری، ایسا اسپیس کرافٹ تیار کرنا ہوگا جو کہ روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہو۔ لیکن آج کل کے اس دور میں، اس جدید ترقی یافتہ دور میں بھی روشنی کی رفتار جتنی تیز، کوئی کسی اسپیس کرافٹ کے بارے میں سوچنا بیوقوفی اور اہم کانہ سوال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو فرض کریں کہ اگر سائنسدان کچھ صدیوں بعد ایسی اسپیس کرافٹ بنا لیتے ہیں کہ جو کہ روشنی کی رفتار، جس کی رفتار روشنی کی رفتار جیسی ہو، تو پھر بھی ہم کو ہماری گلیکسی سے نکلنے کے لیے 1 سے 1.5 لاکھ نوری سال لائٹ ایئر لگ جائیں گے، اور ہماری قریب ترین جو گلیکسی ہے، جو اینڈرومیڈا 31، اس تک پہنچنے کے لیے ہم کو 20 لاکھ نوری سال لگ جائیں گے اگر ہم کوئی ایسا اسپیس کرافٹ بنا لیں جو کہ روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہو۔ تو باقی پھر گلیکسیز کہاں جائیں گی؟ ہاتھ میں پڑی ہیں، ان پر سائنسدان کیسے پہنچے گا؟ جبکہ نزدیک ترین گلیکسی تک پہنچنے کے لیے اس کو 20 لاکھ نوری سال لائٹ ایئر لگ جائیں گے۔ تو یقیناً اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ ابھی انسان اس قابل نہیں ہوا کہ کائنات کے چپے چپے کو چھان سکے۔ بجائے کسی پریکٹیکل کے صرف انسان ایک خلائی دوربین ہبل کے ذریعے ہی کائنات کے نظارے لے رہا ہے، لیکن پریکٹیکلی طور پر وہاں پر ان جگہوں پر پہنچنا ابھی ناممکن اور ایک خواب ہی تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر سائنسدان کیسے کائنات کی وسطوں کا، ستارے، سورج و گلیکسیز کا فاصلہ ٹھیک ناپ لیتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا جو سائنسدان تھا جیوانو ڈومینک کسینی نے ایک پیرالکس نام کا فارمولہ ایجاد کیا، جو کہ ٹھیک سٹارز، پلینٹس کی دوری کو زمین سے ناپ سکتا تھا۔ لیکن یہ اس کے فگرز ایگزیکٹ نہیں تھے، لیکن حقیقت کے بہت زیادہ قریب تھے۔ البتہ یہ پیرالکس فارمولہ ایک محدود دوری پر ہی پلینٹس کے فاصلے کو ناپتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ جدید سائنس نے جدید طریقے ایجاد کیے جن سے کائنات کے فاصلوں کو ناپا جا سکتا تھا، جن میں سے سپر نووا، ریڈار سگنل اور ڈوپلر اسپیکٹروسکوپی اور ہبل لا شامل ہیں۔ دوستو اگر آپ مزید سائنس و ٹیکنالوجی کی معلوماتی ویڈیوز سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر، خفیہ راز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا، اور ہاں ساتھ میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آنے والی ویڈیو میں مزید نکھار پیدا کر سکیں۔
امید ہے دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.